अस्सलाम वालेकुम, बोलियों से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, वेनेजुएला को किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनने देंगे। सदर मादुरो को अगवा किया गया, वो अब भी वेनेजुएला के सदर हैं। नायब सदर डाल्सी रोड्रिग्स डट गईं। उन्होंने मुल्क के दिफा का अज़म दोहराया। दूसरी जानिब अमरीकी हमले के बाद अवाम में तशवीश और खदशात बढ़ गए हैं। ना हार मानेंगे ना हथियार डालेंगे, वेनेजुएला की नायब सदर ने वाज़ेह कर दिया। डेल्सी रोड्रिग्स ने अवाम से खिताब में कहा, सदर मैडुरो को अगवा किया गया है। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। हम वेनेजुएला के दिफा और अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता रात के हमले के बाद वेनेजुएला में एक सहमी हुई सुबह हुई। बमबारी का निशाना बनने वाले मकामात पर जले हुए टैंक और दीगर गाड़ियाँ तबाही की रुदात सुना रही थी। शहरियों ने कहा, इस हमले से हालात सुधरने के बजाय मजीद खराब होंगे। कराकस में सुपर स्टोर्स बंद पड़े हैं। अशिया ख़ुर्दनोश और जरूरी सामान जमा करने के लिए लोग लाइन लगाए खड़े हैं। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया पर अमरीका में कायम मुकदमात की तफसीलात जारी कर दी। उन्होंने कहा कि निकोलस और उनकी अहलिया पर मुनशियात और दहशतगर्दी समेत अमरीका के खिलाफ इस्तेमाल के लिए हथियारों के हुसूल की साजिश का भी इल्ज़ाम आयद है। दोनों पर न्यूयॉर्क की जनूबी डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्म आयद की गई। उन्हें जल्द ही अमरीकी अदालतों का सामना करना पड़ सकता है। और वेनेजुएला की सदारत कौन करेगा? अमरीकी हमले ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सदर मैडुरो की गिरफ्तारी के बाद अपोजिशन लीडर मारिया को सदारत के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है। ताहम ट्रंप इंतज़ामिया ने उनसे रबता नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मारिया कोरिना के पास दरकार अवामी हिमायत नहीं है। अमरीकी हमले और सदर मैडुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की सियासत में नया मोड़ आ गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना माचाडो से रब्ता न करने का ऐलान किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज कॉन्फ्रेंस में हैरान कुन बातें सामने आई। वेनेजुएला के सियासी मुस्तकबिल से मुताल्लिक सदर ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या अब वेनेजुएला की सदारत के लिए मारिया कोरिना के बारे में सोचा जाएगा, जिसका जवाब सदर ट्रंप ने ना में दिया। उनका कहना था, माचाडो के लिए लीडर बनना बहुत मुश्किल होगा। ये बयान मैचाडो के लिए यकीनन एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि चंद घंटे कबल ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खत शाया किया था जिसमें कहा गया था कि आज़ादी का वक्त आ चुका है, जबकि वो इसराइल को तस्लीम करने और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में वेनेजुएला का सफारत खाना कायम करने से मुताल्लिक़ भी बयानात दे चुकी हैं। वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज और मुजाहरे किए गए। इस वक्त भी किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप के खिलाफ खुद अमरीकी शहरी सड़कों पर आ गए। मुजाहरीन ने अमरीकी कार्रवाई को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए फौरी तौर पर फौजी कार्रवाई रोकने का मुतालबा कर दिया। वेनेजुएला पर अमरीकी फौजी कार्रवाई के खिलाफ दुनिया भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। अमरीका, यूरोप और लातीनी अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जहाँ मुजाहिरीन ने अमरीका के खिलाफ नारे लगाए और वेनेजुएला की खुद मुख्तारी के हक में आवाज़ बुलंद की। अमरीकी शहरों वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर जंग मुखालिफ और अमन के पैगाम दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था, अमरीका किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में फौजी मुदाखलत का हक नहीं रखता। यूरोप में भी अमरीकी हमले के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। स्वीडन और दीगर यूरोपीय ममालिक में इंसानी हकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी रैलियां निकाली। लातीनी अमेरिका में कोलंबिया और ब्राजील में भी अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे किए गए। दूसरी जानिब चीन, रूस और ब्राजील समेत कई ममालिक ने अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए फरीकैन से तहामुल का मुजाहरा करने और सिफाती हल अपनाने पर जोर दिया है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उनकी इब्तदाई तस्वीर जारी कर दी गई हैं, जिनमें वो अमरीकी अफवाज की तहवील में नजर आ रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें मादुरो हथकड़ियों और आंखों पर पट्टी के साथ एक अमरीकी जंगी जहाज़ पर सवार दिखाई दे रहे हैं, जहां से उन्हें न्यूयॉर्क लेके जाया जा रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया, जिसमें वेनेजुएला पर हमले की मुखालफत की गई। ज़ोहरान ममदानी ने सदर को बताया कि वो रजीम चेंज के खिलाफ हैं, उन्हें वफाकी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। अभी आपको बताएं कि अमेरिका की साबिक नायब सदर और डेमोक्रेट सियासतदान कमाला हैरिस ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत कर दी है। कमाला हैरिस ने ट्रंप के इक़दामात पर अमरीका नामहफूज और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सुस्त होता जा रहा है। उनका कहना था कि मादुरो का गैर कानूनी और साथ आमिर होना इस हकीकत को नहीं बदल सकता कि अमरीकी हमला गैर कानूनी और गैर दानिशमंदाना था। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों की तब्दीली या तेल के लिए जंगों को अमरीकी ताकत का मज़हर बनाना ये गलत है, लेकिन इसकी कीमत अमरीकी अवाम को उठानी पड़ती है।
عوامی اور عالمی رد عمل کے باوجود یورپی یونین دبے لفظوں امریکہ کی حمایت کر رہی ہے۔ اطالوی وزیر اعظم سمیت کئی رہنماؤں نے وینزویلا پر امریکی حملہ جائز قرار دے دیا۔ وینزویلا پر امریکی حملے سے متعلق یورپی عوام اور حکام میں اختلاف رائے سامنے آ گیا۔ اطالوی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے حق میں بیان دے دیا۔ کہا وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی جائز ہے۔ امریکی کارروائی کو دفاعی اقدام قرار دیتے ہوئے جارجیا میلونی نے کہا اٹلی نے وینزویلا کے صدر کی خود ساختہ انتخابی فتح کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ہم وینزویلا میں جمہوری انتقال اقتدار کی حمایت کرتے ہیں۔ یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وین ڈر لائن نے بیانات میں امن، قانونی طریقہ پر امن انتقال اقتدار کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین وینزویلا میں ایک پرامن جمہوری عمل کی حمایت کرتی ہے اور بین الاقوامی قانون کا احترام ضروری ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ وینزویلا میں امریکی کارروائی کی جانچ میں وقت لگے گا۔ یمن کے صدارتی قیادت کونسل کے صدر ڈاکٹر رشاد العلیمی کی درخواست پر ریاض میں ایک جامع کانفرنس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کانفرنس کا مقصد یمن کے تمام جنوبی دھڑوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور جنوبی مسئلے کے منصفانہ حل پر غور کرنا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے 30 دسمبر 2025 کے بیان کے مطابق جنوبی مسئلہ ایک تاریخی اور سماجی حیثیت رکھتا ہے جس کا واحد حل یمن میں جامع سیاسی حل کے دائرے میں مکالمے کے ذریعے ممکن ہے۔ دیگر خبروں کو بھی بلیٹن میں شامل کرتے چلیں۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں پولیس مقابلہ ہوا۔ فائرنگ سے 3 ڈاکو مارے گئے، ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈاکو گھر میں ڈکیتی کر کے فرار ہو گئے تھے۔ اطلاع پر پولیس اہلکار پہنچ گئے۔ ڈاکو نے پولیس پر گولیاں چلائیں۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ڈاکوؤں سے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برآمد۔ کراچی کے علاقے مائع کالوچی میں ماں اور 3 بچوں کے بہیمانہ قتل کا معمہ حل ہو گیا ہے۔ گرفتار ملزم کا اعترافی جرم جبکہ ملزم مسرور حسین نے پولیس تفتیش میں انکشاف کیا ہے کہ تعویذ سے پریشان ہو کر قتل کیا۔ ایس ایس پی امجد شیخ کا کہنا ہے کہ ملزم نے قتل کا اعتراف ابتدائی تفتیش میں ہی کر لیا تھا۔ ملزم کا کہنا ہے کہ مقتولہ انیلا تعویذ کرتی تھی جس سے وہ شدید ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار تھا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے شب قدر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ شادی کا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ کمرے کی بوسیدہ چھت گرنے سے 6 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مرنے والے زیادہ تر مہمان ہیں جو شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ان کا تعلق پشاور اور خیبر تیرا سے بتایا جا رہا ہے۔ واقعے کے بعد لاشوں اور زخمیوں کو ملبے سے نکال لیا گیا۔ گھر میں آج شادی کی تقریب تھی۔ واقعے کے بعد پورے علاقے میں فضا سوگوار۔ راولپنڈی کے تھانہ دھمیال کی حدود میں رات گئے پولیس کا چھاپا، 2 ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک زخمی ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے قبل تھانہ صدر بیرون کے علاقے میں شہری سے گن پوائنٹ پر چھینی گئی موٹر سائیکل، 33 موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزم کا ساتھی فرار ہو گیا۔ عبداللہ نامی ملزم ڈکیتی و اسنیچنگ کے مقدمات میں ملوث اور ریکارڈ یافتہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد کے موقع پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقاتی رپورٹ مکمل۔ ہلڑ بازی کرنے والوں کی ویڈیوز کے ذریعے شناخت بھی کر لی گئی۔ ضروری دستاویزات اور ثبوت کے ساتھ رپورٹ آئی جی پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ قانونی کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ رپورٹ میں پنجاب اسمبلی کے ملازمین اور عینی شاہدین کے بیانات بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی آمد کے موقع پر اسمبلی اسٹاف کی طرف سے تحمل سے شناخت کروانے کا کہا گیا، لیکن سیکیورٹی ملازمین کو دھکے دیے گئے۔ غیر متعلقہ اور سزا یافتہ افراد بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے ہمراہ پنجاب اسمبلی میں داخل ہوئے۔ ایف آئی اے کا بڑا اقدام، ملک بھر میں پری ڈپارچر فیسیلیٹیشن ڈیسک کام شروع کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ تمام ایئرپورٹ کے ڈپارچر ایریاز میں فیسیلیٹیشن ڈیسک فعال ہیں۔ بیرون ملک جانے والے مسافروں کو امیگریشن رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ مسافروں کے لیے ان پرسن ہیلپ لائن اور ای میل سہولت دستیاب ہے۔ ایئر کوالٹی کی بات کی جائے تو لاہور میں فضائی آلودگی برقرار ہے۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا 11واں نمبر۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 158 بتایا جا رہا ہے۔ شہر میں ہلکی دھوپ سے سردی کی شدت میں بھی کمی ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز افضال عباسی سے۔ جی افضال، آگاہ کیجیے گا۔ شہر میں فضائی آلودگی کی صورتحال برقرار ہے اور
آج بھی لاہور کی فضا جو ہے وہ آلودہ ہے اور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا آج 11واں نمبر ہے۔ آج شہر کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 158 ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اگر شہر کے دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ علامہ اقبال ٹاؤن کا 231 آیا ہے۔ شہر میں اگر موسم کی صورتحال کی بات کی جائے تو لاہور میں آج سردی کی شدت میں کمی ہے، ہلکی دھوپ نکلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں کمی ہوئی ہے، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خشک سردی کا یہ سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے، اور درجہ حرارت جو لاہور شہر کا ہے وہ کم سے کم 7 جبکہ زیادہ سے زیادہ 16 سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب حیدرآباد میں ہیسکو نے مرمتی کاموں کے نام پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ برقرار رکھا ہوا ہے، جس سے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بیورو ہیڈ حیدرآباد عرفان آرائی سے جانتے ہیں۔ عرفان بتائیے گا۔ جی، حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے موسم سرما میں بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ برقرار ہے۔ 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد شہر کی اگر بات کریں تو حیدرآباد شہر میں رات کے اوقات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی، مگر دن کے اوقات میں صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک مرمتی کاموں کے ناموں پر جو ہے وہ بجلی کو بند کیا جاتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 8 گھنٹے کی دن میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو دیہی علاقے یہاں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برقرار ہے، اور دن بھر بجلی نہیں ہوتی ہے، رات کے اوقات میں بھی بجلی نہیں ہوتی ہے، اور شہریوں کی اور دیہاتیوں کی جانب سے ایک ہی شکایت ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو معمولات زندگی ہیں وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں، اور ہیسکو ترجمان کی جانب سے اس پر کسی قسم کی وضاحت نہیں دی گئی ہے۔ تاہم یہ بتایا گیا ہے کہ جو مرمتی کام ہے وہ موسم سرما میں ہوتا ہے، تاہم اس سے جو کاروباری سرگرمی اور معمولات زندگی متاثر ہو رہی ہے اس پر ہیسکو کی جانب سے کسی قسم کی وضاحت نہیں دی جا رہی ہے، اور شہری جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آزاد کشمیر کے موسم کی صورتحال جان لیتے ہیں، جہاں پر پورا خطہ اس وقت شدید سرد موسم اور سردی کی لہر کے زیر اثر ہے۔ وادی چہلم، باغ، راولا کوٹ، نیلم ویلی، لیپا ویلی اور دیگر بلند مقامات میں صبح اور شام کے اوقات میں خون جما دینے والی سردی نے عوام کو گھروں میں محصور کر رکھا ہے۔ مزید احوال بتا رہے ہیں مظفر آباد سے بیورو ہیڈ بشارت مغل۔ جی بالکل، آزاد کشمیر موسم کی اگر بات کی جائے تو دارالحکومت مظفر آباد سمیت ریاست بھر کے 10 اضلاع کے اندر سردی کی شدت بدستور برقرار ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے میدانی علاقوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں ندی نالوں اور دریاؤں کے اندر پانی کی سطح مسلسل بلند ہوتی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں جو موسم خشک چلا رہا تھا، جو ہی برف باری اور اس کے بعد بارشیں ہوئی ہیں، جو موسمی بیماریاں طرح طرح کی پھیل رہی تھی، اس میں بھی کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ دوسری جانب موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر بھر کا موسم مزید سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ملتان میں سردی بڑھتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ متعدد علاقوں میں صبح، دوپہر اور شام کے اوقات میں پریشر بھی انتہائی کم آتا ہے، جس کے باعث کھانا پکانا مشکل ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف ملتان جاوید اقبال سے۔ جاوید بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان میں بھی سردی بڑھتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر صبح کی بات کی جائے تو صبح کے اوقات میں گیس 8:30 بجے کے بعد غائب ہو جاتی ہے، اور اسی طرح دوپہر اور شام کے اوقات میں بھی گیس نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا صورتحال ہے گیس کی؟ جی بالکل، ملتان کے اندر جو ہے گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے اس کا مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور گیس جو ہے اس کی فراہمی جو ہے حکومت صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہی۔ سردی میں اضافہ ہوتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ 8 بجے کے بعد جو ہے گیس غائب ہو جاتی ہے۔ اس پہ جو ہے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ کوئی اقدامات کرے اور شہریوں کو جو ہے گیس کی فراہمی یقینی بنائے۔ جی بہت شکریہ۔ شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ گیس صبح، دوپہر، شام کے اوقات میں یا تو ہوتی نہیں ہے، اور ہوتی ہے تو پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ کھانا تیار کرنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ اگر بلوں کی بات کی جائے تو بل بھاری بھرکم آ رہے ہیں، لیکن گیس نہ ہونے کے برابر ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل کی 20 سالہ افغانستان جنگ و تعمیر نو کے بارے میں حتمی رپورٹ جاری۔ امریکہ طالبان دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا ہے۔ 2002 تا 2021 امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144 ارب ڈالرز مختص کیے۔ تعمیر نو کے لیے مختص رقم میں سے 173 ارب ڈالرز خرچ کیے گئے۔
افغانستان پر تعمیر نو اخراجات دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے مارشل پلان سے بھی زیادہ ہے. اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ خصوصی بولیوں سلمان امان سے. سلمان بتائیے گا رپورٹ میں مزید کیا انکشافات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، مارشل پلان کا آپ نے ذکر کیا. مارشل پلان کے ذریعے ہی دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی تعمیر نو ممکن ہوئی تھی، اور اب جو آپ دیکھیں کہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اسپیشل امریکن انسپیکٹر جنرل کی 20 سالہ جو افغانستان کے اندر جنگ ہے، تعمیر نو کی ایفرٹس ہیں، اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا کہ یقین بدیگر تمام افغان حکومتوں کے دور کے اندر جو مارشل پلان یا اس تعمیر نو پلان کا اصل منصوبہ تھا، اس کے اوپر بالکل بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. افغانستان میں جنگ کے لیے امریکہ نے بہت مہنگی جانے کے بعد بھی جو غیر ملکی افواج ہیں ان کے اوپر انحصار کم نہیں ہو سکا، اور اینڈ تک جو ہے امریکن جو انفلوئنس ہے، امریکن آفیسر کہہ لیں، ٹریننگ کی فیسلٹیز کہہ لیں، وہ جاری رہی تھی. اسی طرح افغان سیکیورٹی اداروں کے اندر ہزاروں گھوس ملازمین جو ہے وہ موجود رہی، جو صرف اور صرف تنخواہیں جو ہے ان کے اکاؤنٹس کے اندر جاتی رہی ہیں. افغان فورسز کے لیے جو ایندھن تھا اس کے اندر غبن ہوتا رہا، چوری ہوتی رہی. اس کے علاوہ افغان فورسز کے لیے 1,47,000 گاڑیاں اور ہزاروں جو جنگی آلات ہیں وہ خریدے گئے. تقریباً 4,27,000 ہتھیار اور 162 طیارے فراہم کیے گئے، اور انخلا کے بعد بھی امریکہ نے ایک تقریباً $7 ارب مالیت کا عسکری ساز و سامان افغانستان میں ہی چھوڑا. یہ اور بات ہے کہ وہ عسکری ساز و سامان جو ہے آج پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے افغانستان کے لیے $12.16 ارب کے وعدے کیے، اور انسداد منشیات پروگرام پر تقریباً $7.30 کروڑ خرچ ہونے کے باوجود جو ہے افغانستان آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر شکایات آتی ہیں کہ افغانستان کے اندر جو منشیات کا معاملہ ہے، منشیات کی پیداوار ہے، وہ معاملہ حل نہیں ہو سکا. اسی طرح جو انسٹیبلائزیشن پروگرام ہے اس کے اوپر تقریباً 4.7 بلین. نمائندہ خصوصی بولیوں سلمان امان ہمیں اپڈیٹ کرتے، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے. کوئٹہ کے مختلف علاقوں کے لیے پنک اور گرین بسز کی سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے. عوام نئی بس سروس کے آغاز سے خوش ہیں. مزید بتا رہے ہیں رشید بلوچ. کوئٹہ میں گزشتہ دنوں بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے چائنا سے لائی گئی جو بسیں تھیں وہ مختلف روٹس پہ ان کے سروس کا آغاز ہو گیا ہے. پنک جو بسیں ہیں وہ صرف خواتین کے لیے ہیں، کچلا سے لے کر سریاب یونیورسٹی تک. یہاں ہمارے ساتھ ایک سواری بیٹھے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سروس سے وہ کتنا خوش ہیں. اچھا آپ بتائیں کہ یہ جو سروس شروع ہوا ہے اس سے آپ خوش ہیں؟ میں بہت خوش ہوں. بہت. کیا آپ کے خیال میں کرایہ ریٹ صحیح ہے؟ جی ہاں، بس دوسرے بسوں کا زیادہ ہے. بسوں کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے؟ ان کا ٹھیک نہیں ہے، ان کا صحیح ہے ماشاء اللہ. لیکن ابھی آغاز ہو گیا ہے، جس بس کے اندر میں موجود ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ سریاب کے لیے نکلنے والی ہے. آہستہ آہستہ سواری آنا شروع ہو گئے. بہت شکریہ رشید اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور بھی آپ کو بتائیں کہ سوئٹزرلینڈ میں شدید سردی کی لہر. سوئٹزرلینڈ میں درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا چکا ہے. شدید سردی اور مسلسل برفباری کے باعث معمولات زندگی متاثر ہے. کئی علاقوں میں سڑکیں، فٹ پاتھ اور گاڑیاں برف کی موٹی تہہ سے ڈھک چکی ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز عمران مزمل سے. عمران بتائیے گا. جی بالکل، سوئٹزرلینڈ اس وقت شدید سردی کی زد میں ہے اور درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چند روز میں درجہ حرارت مزید گرنے کا امکان ہے. پانی اور دیگر اشیاء کے جم جانے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. یہاں کل سے مسلسل برف باری ہو رہی ہے اور اس برف باری کی وجہ سے گاڑیوں پر برف کی تہیں لگ چکی ہیں اور پورا سوئٹزرلینڈ اس وقت سفید چادر میں لپٹ چکا ہے. سوئس حکومت نے اپنے شہریوں کو باہر نکلنے سے احتیاط برتنے کا بھی مشورہ دیا ہے کہ غیر ضروری کام سے باہر نہ نکلیں. یہاں میں اس وقت جہاں کھڑا ہوں یہاں درجہ حرارت -12 ہے، لیکن ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہاں ٹیمپریچر -30 ڈگری ہے. آپ 2 منٹ بھی یہاں باہر کھڑا نہیں ہو سکتے کیونکہ سردی اس قدر شدید ہے. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com. آپ دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.